बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या फ़त्ताह या करीम व बिक नस्तईन। तो हमने कल ये पढ़ा था कि ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान का जो होते हैं उनको हम शिबे जुमला कहते हैं, ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ मकान ज़मान के मुरक्कब को, और इसी तरह जार मजरूर के मुरक्कब को भी हम शिबे जुमला का नाम देते हैं नहव की इस्तिलाह में। और हमने ये पढ़ा था कि क़ब्लु बादु फ़ौक़ तहत क़ुद्दाम वरा इज़ा हिज़ा तिलक़ा तिजा, ये जो है ये अस्माए ज़ुरूफ़ है। ये तमाम क्या है? अस्माए ज़ुरूफ़ है और इनका इस्तेमाल ख़बर के तौर पर होता है। इनका इस्तेमाल ख़बर के तौर पर होता है ये इन अस्मा का, और ये हमेशा मुज़ाफ़ बनकर आते हैं। इसके बाद जो इसम होता है वो मुज़ाफ़ इलैह बनकर आता है, मुज़ाफ़ इलैह बनकर आता है। तो वही पढ़ रहे हैं, ये अस्मा हमेशा किसी इसम की तरफ मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होते हैं। और दूसरी चीज़ ये मंसूब होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होते हैं? एक तो ये मुज़ाफ़ होते हैं और दूसरी चीज़ ये अस्मा मंसूब होते हैं, इन पर नस्ब होता है। मगर कभी उनका मुज़ाफ़ इलैह हज़्फ़ कर दिया जाता है, कभी इनका मुज़ाफ़ इलैह जुमले में मौजूद रहता है, ज़ाहिर में रहता है, और कभी वक़्त इनका मुज़ाफ़ इलैह क्या हो जाता है? हज़्फ़ कर दिया जाता है और दिल में मक़सूद होता है। क्या होता है? दिल में मक़सूद होता है। कभी तो ये लफ्ज़ों में ज़ाहिर होता है और कभी जो है हज़्फ़ कर दिया जाता है, यानी दिल में मक़सूद होता है। ऐसी सूरत में ज़म्मे पर मबनी होते हैं। जब इनका मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़ हो, दिल में मक़सूद हो, तो ये अस्मा जो है जब उस सूरत में ज़म्मा आता है इन पर। हाँ, इन पर ज़म्मा आता है और ज़म्मे पे मबनी होते हैं, ये मबनी पर ज़म्मा होते हैं। और अगर इनका मुज़ाफ़ इलैह लफ्ज़ों में ज़ाहिर हो जाए तो फिर ये मंसूब होते हैं। अगर इनका मुज़ाफ़ इलैह ये अल्फ़ाज़ जो है, ये तमाम अल्फ़ाज़ अस्माए ज़ुरूफ़ जो है मुज़ाफ़ बनकर आते हैं पहली चीज़, और इनका मुज़ाफ़ इलैह कभी ज़ाहिर होता है और कभी महज़ूफ़ रहता है। जब इनका मुज़ाफ़ इलैह ज़ाहिर में आएगा, लफ्ज़ों में आएगा, तो ये मंसूब होते हैं। ये अस्माए ज़ुरूफ़ मंसूब होते हैं, इन पर नस्ब आता है। और जब इनका मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़ रहे, दिल में मक़सूद रहे, तो ये मबनी बर ज़म्मा, यानी इनके पर ज़म्मा लाज़मी आएगा, ये मज़मूम रहेंगे। क्या रहेंगे? ये मज़मूम रहेंगे। जैसे साहिब किताब मिसाल दे रहे हैं, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बादु। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बादु, अल्लाह के लिए तमाम मामलात, अच्छाई बुराई सब जो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हैं। अव्वल के मिन क़ब्ल व मिन बादु, यानी मिन क़ब्ल अम्री व मिन बादिल अम्री, यानी यहाँ पर अम्र जो है महज़ूफ़ है जो कि दिल में मक़सूद है। इस वजह से क़ब्ल पे और बादु पे क्या आया? ज़म्मा आया। अगर ये इनका मिन क़ब्ल, अगर अम्र यहाँ पे, और अम्र जो है अगर यहाँ महज़ूफ़ ना होता बल्कि ज़ाहिर होता तो क्या होता है? मंसूब होता है। मिन क़ब्ला होता है, क़ब्ल अम्री व बादल अम्री इनको कहा जाता है। लेकिन महज़ूफ़ होने की वजह से इन्हें जो है मज़मूम किया जा रहा है, ज़म्मे वाला बताया जा रहा है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि क्या होना चाहिए? क़ब्ल और बादु जो है यहाँ इस मिसाल में क्यों है वो मज़मूम क्यों है, मरफ़ू क्यों है? इसलिए कि इनका मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़ है। इनका मुज़ाफ़ इलैह क्या है? महज़ूफ़ है। इस वजह से ये क़ब्ल और बादु आया। वरना अगर महज़ूफ़ ना होता, लफ्ज़ों में अगर होता ज़ाहिर, तो क्या होता? मंसूब। ये क़ब्ल और बादु जो है मंसूब आए होते। तो ये समझ में आया कि ये तमाम जो अस्माया जो है, जो अस्माए ज़ुरूफ़ जिसको कहा जाता है, ये ख़बर बनकर आते हैं, अक्सर मुब्तदा की ख़बर बनकर आते हैं और मुज़ाफ़ बनकर आते हैं, नंबर 2। और नंबर 3, इनका मुज़ाफ़ इलैह अगर ज़ाहिर है तो ये मंसूब रहेंगे, और अगर इनका मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़ है, दिल में मक़सूद है, तो ये अस्मा जो है क्या रहेंगे? मज़मूम रहेंगे, इन पर ज़म्मा रहेगा। चलिए अब नोट बता रहे हैं। नोट में क्या बता रहे हैं? जुमले फ़ेलिया की तरह जुमले इस्मिया और शिबे जुमला भी नवासिक की ख़बर बनते हैं। कहते हैं जुमले फ़ेलिया की तरह जुमले इस्मिया और शिबे जुमला भी क्या होते हैं? नवासिक की ख़बर बनते हैं। नवासिक किसको कहते हैं आपको मालूम है? हाँ, तो उनकी ये ख़बर बनकर आते हैं। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, अफ़ाल नाक़िसा वग़ैरह को नवासिक कहते हैं। तो उनकी ख़बर जब बनेंगे ये, हाँ, तो ये शिबे जुमला और जुमले इस्मिया जो उनकी भी क्या हो जाते हैं? उनकी भी ख़बर बनते हैं, कह रहे हैं ये। चलिए अब दूसरा ये बता रहे हैं नंबर 2 कि जुमले इस्मिया और फ़ेलिया में फ़र्क क्या है? जुमले इस्मिया और फ़ेलिया में क्या फ़र्क है? कहाँ जुमले इस्मिया भी में वही मतलब आता,
فعلیہ میں وہی مطلب آتا ہے۔ پھر ان کو جملے اسمیہ اور فعلیہ میں کیا فرق ہے کہہ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جملے اسمیہ اور فعلیہ میں فرق ہے۔ جملے اسمیہ اور فعلیہ میں یہ فرق ہے کہ اسمیہ میں فعلیہ کی بنسبت زور زیادہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے فرق؟ یہ کہ اسمیہ میں فعلیہ کی بنسبت زور اور تاکید ہوتی ہے، زور اور تاکید ہوتی ہے، زور اور تاکید ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جملے فعلیہ جیسے قام زیدن میں صرف ایک نسبت پائی جاتی ہے، قام زیدن میں صرف ایک نسبت پائی جاتی ہے، مگر جملے اسمیہ میں جیسے زیدن قامہ میں نسبت کی تکرار ہوتی ہے، نسبت کی کیا ہوتی ہے؟ اس میں تکرار ہوتی ہے۔ اس لیے جملے اسمیہ میں زور اور تاکید پیدا ہوتا ہے جملے اسمیہ میں، اور جملے فعلیہ میں تاکید نہیں، صرف ایک خبر دینا ہوتا ہے اور ایک خبر معلوم ہوتی ہے اس میں بغیر کسی تکرار کے اور بغیر کسی تاکید کے۔ اب آگے کی تمرینات میں خبر بصورت جملے اسمیہ کی مشق اس لیے کرائی جا رہی ہے، آگے کی تمرینات میں خبر بصورت جملے اسمیہ اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ عربی زبان میں ایسی ترکیبیں اکثر و بیشتر آتی ہے۔ عربی زبان میں ایسی ترکیبیں اکثر و بیشتر آتی ہے، ورنہ اردو میں المصباح ذو شدید یا ذو المصباح شدید کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ المصباح ذو شدید کہنا ہی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ذو المصباح شدید، ذو المصباح شدید ہی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ذو المصباح یہ مرکب اضافی ہو گیا، شدید اس کی خبر، مرکب اضافی جو ہے مبتدا بن رہی ہے اور شدید اس کی خبر بن رہی ہے، تو یہ ایسا بھی اردو میں صحیح ہوتا ہے، ویسا بھی اردو میں صحیح ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ایسی مثالیں زیادہ تر آتی ہے عربی زبان میں، عربی لینگویج میں، اس لیے اس کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ جیسے المصباح مصباح ذو شدید کہ اس کی روشنی زیادہ تیز ہے، ایسی مثالیں آتی ہیں، اس لیے اس کی مشق کرائی جا رہی ہے، ورنہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ چلیے اب تمرین نمبر 1 اس کا ہمیں ترجمہ کرنا ہے۔ چلیے کیا ہے؟ الحمامۃ فوق الشجرۃ، الحمامۃ فوق الشجرۃ، الحمامہ کبوتری کیا ہے؟ درخت کے اوپر ہے، کبوتری درخت کے اوپر ہے۔ المنتزۃ امام البیت، المنتزۃ امام البیت۔ اب یہاں پہ الحمامۃ کیا ہے؟ مذکر مؤنث اور مبتدا، فوق الشجرۃ کیا ہے؟ یہ پورا جو ہے مرکب اضافی بن رہا ہے، فوق مضاف اور شجرۃ مضاف ہے، اور یہ مضاف مضاف کے آپ نے پڑھے کہ مرکب اضافی کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف زمان ظرف مکان کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ، لہٰذا فوق شجرت کیا ہوا؟ شبہ جملہ واقع ہو رہا ہے یہاں پہ، اور یہ فوق شجرت پورا کے پورا جو ہے خبر بن رہی ہے کس کی؟ الحمامہ کی، کس کی؟ الحمامہ کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ فوقہ پہ کیا ہے؟ منصوب ہے، فوقہ کیا ہے؟ منصوب ہے۔ آپ نے قاعدہ پڑھے، ضابطہ پڑھے کہ فوقہ جو ہے یہ ایسے اسماء ظروف ہے جو کہ مضاف بن کر آتے ہیں، اور ان کا مضاف الیہ اگر لفظوں میں ظاہر ہے تو یہ منصوب رہیں گے۔ دیکھو یہاں لفظوں میں الشجرہ جو ہے لفظوں میں ظاہر ہے، الشجرہ لفظوں میں ظاہر ہے، لہذا فوق کیا ہوا؟ منصوب ہوگا، فوق کیا ہوا؟ منصوب ہوگا۔ چلیے، اور اگر الشجرہ یہاں پہ ظاہر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ یہ مضموم ہوتا ہے، فوق کو لانا پڑتا ہم کو۔ ہاں چلیے، تو الحمامۃ فوق شجرہ ہو گیا نمبر 1۔ نمبر 2 المنتزۃ امام البیت، المنتزہ جو ہے یعنی پارک جو ہے گھر کے سامنے ہے، پارک جو ہے جہاں گھوما پھرا جاتا ہے، چہل قدمی کی جاتی ہے، واکنگ کی جاتی ہے، اس کو منتزہ کہتے ہیں۔ تو وہ کو ہے کیا ہے؟ گھر کے سامنے ہیں۔ امام البیت، امامہ کیا ہے؟ یہ ظرف بن کر آ رہا ہے، بیت اس کا، امام البیت جو ہے تو پورا کیا شبہ جملہ ہے یہ، یعنی مرکب ظرفی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرکب ظرفی ہے، اور مرکب ظرفی کو یعنی شبہ جملہ ہے، اور پورا شبہ جملہ جو ہے خبر بن رہی ہے المنتزہ کی۔ چلو، العندلیب من طیور الغرد، عندلیب جو ہے کیا ہے؟ یہ کون سا پرندہ ہے؟ گٹرگوں کرنے والا پرندوں میں سے ہے، گٹرگوں کرنے والے پرندوں میں سے ہے کون؟ عندلیب۔ چلیے، سلامت المرء فی حفظ اللسان، سلامت
مرئی فی حفظ اللسان، کہ آدمی کی سلامتی جو ہے قائم ہے زبان کی حفاظت میں ہے. آدمی کی سلامتی امن امان جو ہے قائم ہے، پوشیدہ ہے، اس کی زبان کی حفاظت میں پوشیدہ ہے. اگر اس نے اپنے زبان کو اچھی طریقے سے اچھے ڈھنگ سے استعمال کیا تو وہ اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے. اگر گندا استعمال کیا اپنی زبان سے، گالی گلوچ استعمال کیا تو مار کھائیں گا اور لوگ اس کو برا کہیں گے. تو یہ اس کا مطلب ہے سلامت المرئی فی حفظ اللسان، کہ آدمی کی سلامتی اور آدمی اسی وقت امن اور شانتی اور سلامتی سے رہ سکتا ہے جبکہ وہ اپنے زبان کی کیا کرے، حفاظت کرے. تو چلو سلامت المرئی یہ مرکب اضافی ہو رہا ہے اور مبتدا بن رہا ہے. مرکب اضافی اور مبتدا، آدمی کی سلامتی. فی حرف جار، حفظ اللسان زبان کی حفاظت، یہ پھر مرکب اضافی. فی حرف جار اور فی حفظ اللسان، یہ حفظ اللسان جو اس کا مجرور واقع ہو رہا ہے، مرکب اضافی ہو کر یہ مجرور واقع ہو رہا ہے فی کا. فی حرف جر کا یہ مجرور ہے. تو آپ نے پڑھا ہوا کہ مرکب جاری کو، یہ مرکب جاری بن گیا اور مرکب جاری کو شبہ کا دوسرا نام شبہ جملہ بھی ہے. لہذا فی حفظ اللسان کیا ہو گیا، یہ شبہ جملہ ہوا. لہذا یہ شبہ جملہ جو ہے خبر واقع ہو رہی ہے سلامت المرئی کی. سلامت المرئی کی کیا ہو رہی ہے، خبر واقع ہو رہی ہے. چلیے، العفو بعد المقدرتی، معاف کرنا، درگزر کرنا. کیا ہے، طاقت کے بعد، یعنی پوری طاقت آپ کو ہے، اس کے بعد اگر آپ معاف کر رہے ہیں تو اس کو عفو کہیں گے. یہ نہیں کہ آپ اس کے مقابلے میں کمزور پڑ رہے ہیں اس کو آپ بول رہے ہیں میں نے معاف کر دیا، نہیں. یہ مطلب ہے العفو بعد المقدرتی، کہ درگزر کرنا، معاف کر دینا کیا ہے، طاقت رکھنے کے بعد ہے. کہ آپ اس سے طاقت رکھتے ہیں اس سے بدلہ لینے پر، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو معاف کر دیں، اس کو عفو کہیں گے. یہ نہیں کہ آپ اس کے مقابلے میں کمزور واقع ہو رہے ہیں اور آپ اس کو معاف کر رہے ہیں، تو یہ کمزوری جو ہے معافی نہیں کہلائیں گی، بلکہ آپ کی شکست کہلائیں گی، آپ کی محرومی کہلائیں گی. چلیے، تو العفو یہاں پہ مبتدا واقع ہو رہا ہے. بعد کیا ہے، یہ ظرف، بعد اور یہ اس کا مضاف الیہ. بعد کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ ظرف واقع ہو رہا ہے اور مقدرہ اس کا مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے. ظرف ہے اور مضاف ہے اور مقدرہ مضاف الیہ ہے. تو یہ ظرف ہو گیا. تو یہ ظرف جو ہے شبہ جملہ بن گیا. شبہ جملہ جو العفو کی خبر بن رہی ہے. العفو مبتدا ہو گیا اور بعد المقدرتی کیا ہے، شبہ جملہ بن کے خبر واقع ہو رہی ہے العفو کی. چلیے، ید اللہ علی الجماع، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، مرکب اضافی. اعلی حرف جر، جمع مجرور، جمع مجرور. یہ ہو گیا مرکب جاری. مرکب جاری کا دوسرا نام کیا ہے، شبہ جملہ. تو شبہ جملہ یہاں پہ خبر واقع ہو رہی ہے ید اللہ کی. ید اللہ کیا ہوا، مبتدا. ید اللہ کیا ہوا، مبتدا. اور مرکب اضافی ہے، ید اللہ مرکب اضافی ہے، یعنی مرکب اضافی مبتدا بن رہا ہے اور شبہ جملہ اس کی خبر بن رہی ہے. شبہ جملہ اس کی خبر بن رہی ہے. چلیے، السبورۃ قدام التلامیذ. السبورۃ قدام التلامیذ، بلیک بورڈ. سبورہ یعنی بلیک بورڈ. بلیک بورڈ جو ہے کیا ہے، قدام، تلامیذ کے سامنے ہیں. تلامیذ کے سامنے، طلباء کے سامنے ہیں. بلیک بورڈ طلباء کے سامنے ہے. تو السبورہ یہاں پہ مبتدا واقع ہو رہا. قدام یہ جو ہے ظرف مضاف بن کر آ رہا ہے. تلامیذ مضاف الیہ بن کر آ رہے ہیں. لہٰذا مضاف الیہ بننے کے بعد یہ ظرف بن رہا ہے. ظرف بن رہا ہے مرکب. اور ظرف کے مرکب ظرفی کو کیا کہتے ہیں، دوسرا نام شبہ جملہ کہتے ہیں. لہٰذا یہ پورا کوئی شبہ جملہ ہے، یعنی مرکب ظرفی ہے. مرکب ظرفی جو ہے یہاں پہ خبر واقع ہو رہی ہے السبورہ کی. السبورہ مبتدا اور شبہ جملہ اس کی خبر. مبتدا اپنے خبر سے مل کے جملے اسمیہ خبریہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے. چلیے، القنطرۃ فوق البحر. القنطرہ پل، بحر سمندر، فوق، فوق کیا ہے، اوپر. کیا ہے یہ، فوق
اوپر، یہ اسماء ظروف میں سے ہے۔ اور اسماء ظروف کا استعمال جو ہے آپ نے پڑھے، اسماء ظروف کا استعمال خبر میں ہوتا ہے۔ اسماء ظروف کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ بطور خبر کے ہوتا ہے، اور مضاف ہو کر آتا ہے، اور اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، اور اگر مضاف الیہ کبھی وقت لفظوں میں آتا ہے اور کبھی وقت لفظوں میں آتا ہے اور کبھی وقت پوشیدہ رہتا ہے، یعنی محذوف رہتا ہے۔ جب یہ لفظوں میں آئیں گا اس کا مضاف الیہ تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب منصوب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ چلیے، تو یہاں پہ ظاہر میں ہے، لفظوں میں موجود ہے، تو وہ فوقہ پہ کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے، نصب آ رہا ہے۔ اب دوسری مثال، قلب الاحمق فی فیہ ولسان العاقل فی قلبہ۔ قلب الاحمق فی فیہ ولسان العاقل فی قلبہ۔ ولسان العاقل فی قلبہ، کہتے ہیں احمق کا دل کیا ہوتا ہے؟ اس کے منہ میں ہوتا ہے۔ احمق کا، بیوقوف کا دل جو ہے اس کے منہ میں ہوتا ہے، اور عقل مند کی زبان، وہ لسان العاقل، اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے، اس کے قلب میں ہوتی ہے۔ احمق کا دل کہاں ہوتا ہے؟ زبان میں، زبان پہ ہوتا ہے، منہ میں ہوتا ہے، اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتا ہے۔ یعنی عقل مند اپنے دل سے فیصلے کرتا ہے، اور بیوقوف اور احمق کیا کرتا ہے؟ اپنی زبان سے فیصلے کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سوچتا سمجھتا نہیں، ہو بغیر سوچے سمجھے اپنے منہ کھول دیتا ہے، زبان سے کچھ بھی نکال دیتا ہے۔ تو یہ بیوقوف کی علامت ہے کہ جو ہے اپنے زبان کو استعمال کرتے ہیں، دماغ کا استعمال، اور عقل مند جو ہے وہ زبان سے بڑبڑ نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں بلکہ اپنے دل اور دماغ سے فیصلہ کر کے جو ہے کام کریں گا اور پھر بولیں گا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ چلیے، تو قلب الاحمق یہ مرکب اضافی ہو رہا ہے، احمق کا دل۔ فی یہ جو ہے فی حرف جار، اور فی مجرور، یعنی مرکب جاری ہو رہا، اور مرکب جاری کا دوسرا نام شبہ جملہ ہے، لہٰذا یہ اس کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ واو حرف عطف ہے، لسان العاقل، پھر یہ مرکب اضافی ہو رہا، فی جو ہے پھر حرف جر، قلب ہی مرکب اضافی ہو رہا ہے، قلب مضاف، ہی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جو ہے وہ مجرور ہو رہا ہے فی حرف جار کا۔ فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر، فی حرف جار اپنے مجرور میں مرکب جاری ہوا، یعنی مرکب جاری یعنی شبہ جملہ ہوا، شبہ جملہ ہو کر لسان العاقل مرکب اضافی جو کہ مبتدا ہو رہا ہے، مبتدا کی خبر بن رہا ہے۔ اچھا، مبتدا خبر بن کر پھر واو حرف عطف آ رہا ہے، واو حرف عطف آ رہا، تو اس کا کیا ہو رہا ہے؟ یہ معطوف بن رہا ہے۔ کیا بن رہا ہے اس کا؟ معطوف۔ واو حرف عطف، لسان العاقل فی قلبی، پورا معطوف بن گیا۔ چلیے، وقلب الاحمق، قلب الاحمق جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، یہ ہو گیا مبتدا، فی حرف جار، فی ہی مجرور، جار اپنے مجرور سے مرکب جاری، مرکب جاری کا دوسرا نام شبہ جملہ جو ہے خبر بن رہی ہے قلب الاحمق کی، اور فی مرکب جاری شبہ جملہ جو خبر بن گئی قلب الاحمق یعنی مبتدا کی، اور پھر اس کے بعد معطوف علیہ بن رہا ہے، واو حرف عطف کی وجہ سے معطوف علیہ بن رہا ہے، قلب الاحمق فی ہی پورا معطوف علیہ بن رہا ہے، واو حرف عطف، لسان العاقل فی قلبی، یہ معطوف علیہ کا آپ نے پڑھ لیے ہوں گے کہ دونوں کا ایک اعراب ہوتا ہے، معطوف اور معطوف علیہ کا، جیسا معطوف علیہ کا اعراب ہوگا ویسے اعراب معطوف کا ہوتا ہے، اور واو جو اس میں حرف عطف ہے۔ حروف عطف کتنے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ 10 ہوتے ہیں۔ چلیے اب آگے، الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ تو چلیے، الجنت مبتدا، تحت جو ہے اسماء ظروف میں سے ہے، اقدام اس کا مضاف الیہ ہے۔